अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप देख रहे हैं पसे पर्दा और मैं हूं नादिया नकी। हमारे मज़हब इस्लाम का एक अहम सुतून ज़कात भी है, और जब हम ज़कात की बात करते हैं तो रमज़ान की आमद है। ये वो महीना है जहां पर हमने देखा है कि पाकिस्तान में मुखय्यर हज़रात दिल खोल कर अपने एहतियात करते हैं। ज़कात जो है वो जमा की जाती है, मुस्तहक़ीन के लिए खैरात दी जाती है। एक और अहम पहलू इसका ये भी है कि हमारे मुल्क में आपने देखा है कि बाकायदा पोर्टफोलियो हैं सूबाई लेवल पर, फेडरल लेवल पर, जिसमें ज़कात उशर फ़ंड जो है वो इकट्ठे किए जाते हैं। अक्सर लोग ये सवाल करते हैं कि किसको ये ज़कात दी जाती है, क्या मुस्तहक़ीन तक ये ज़कात पहुँच जाती है, या वो लोग जो मुस्तहक़ीन में हैं और वो चाहते हैं कि उन्हें ज़कात हासिल हो, वो किस तरह से हुकूमत से रुजू करें। आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। दूसरी तरफ ज़कात किन पर वाजिब है, यानी कि अगर हम मजहबी पहलू से बात करें, और ज़कात के लिए जो मुस्तहक़ीन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है, मुस्तहक़ीन में कौन कौन शामिल है। फिर हमारे मुल्क में फ़लाही इदारे भी मौजूद हैं। ये फ़लाही इदारे भी इन्हीं फ़ंड्स पर चल रहे होते हैं और उससे जो है वो बहुत सारे लोगों की मदद कर रहे होते हैं। इन तमाम अमूर पर बात करने के लिए अपने मोहतरम मेहमानों का तारुफ़ कराते चलो। हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है सेक्रेटरी उशर एंड ज़कात रियाज हुसैन सुमरो साहब, मैं बात कर रही हूँ गवर्नमेंट ऑफ सिंध की। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। स्टूडियो में हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है मुफ्ती सैयद जुल्फ़िकार गिलानी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है सारिन बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के रूह रवा सारिन बर्नी साहब, थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो हम इस पर बात कर लेते हैं कि ज़कात जो है, जो हुकूमत इकट्ठी करती है, और वो हमने देखा है कि पहली रमज़ान से पहले लोग दौड़ दौड़ कर जाते हैं बैंकों में और जाकर ये जमा कराते हैं कि हमारी ज़कात ना काटी जाए। बहुत से ऐसे भी होते हैं जो अपने बैंकों में ज़कात कटवा देते हैं और इस तरह से ये हुकूमत के ज़कात फ़ंड में चली जाती है। रियाज साहब, ये फरमाइएगा कि ये ज़कात की जो पूरी इकट्ठा जो पूरे साल किया जाता है, वो उसकी जो तरसील है वो मुस्तहक़ीन तक क्या रमज़ान के महीने में हुकूमत करती है या थ्रू आउट द ईयर होती है? जनाब, ये हमारा सिलसिला ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा साल ही चलता है, और हम पूरा सिस्टम है, लोकल ज़कात कमेटियाँ बनी हुई हैं जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूसी लेवल पे और बड़े शहरों में वार्ड लेवल की सतह पे उनके मेंबरान मुंतखब किए जाते हैं, उनके चेयरमैन मुंतखब किए जाते हैं, और एक आमरीन रियाज ज़कात साहब, के आपकी होते हैं। आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है, अगर प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा ज़ोर से बात कीजिएगा। जी, मैं जी, अब आवाज़ सही आ रही है जी? जी बिल्कुल, फरमाइए। जी, मैं कह रहा हूँ कि जी, ये हमारा ज़कात डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोसीजर पूरा साल ही चलता है, और हम 3-4 मद में ज़कात डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो वो है गुजारा अलाउंस। उसके बाद हम देते हैं एजुकेशन स्टिपेंड, और उसके बाद हम देते हैं दीनी मदारिस के लिए देते हैं ज़कात। हेल्थ केयर की मद में खर्च करते हैं, सोशल वेलफेयर रिहेबिलिटेशन की मद में खर्च करते हैं, ठीक है। मैरिज असिस्टेंस के सिलसिले में खर्च करते हैं। अच्छा। और एक आपने पूछा था कि हम किस तरह तयन करते हैं, तो उसका तयन करने का सिलसिला ये होता है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चेयरमैन ज़कात मुंतखब किए जाते हैं, उसके साथ मेंबरान भी होते हैं। तालुका लेवल पे भी ज़कात यानी तहसील लेवल पे भी ज़कात के चेयरमैन मुंतखब किए जाते हैं, और उससे नीचे यूसी लेवल पे या लोकल ज़कात कमेटी के चेयरमैन मुंतखब किए जाते हैं। और वार्ड या शहरों में वार्ड का तरीका मौजूद है, तो वार्ड की सतह पे चेयरमैन ज़कात मुंतखब किए जाते हैं, और वो मेंबरान या जो चेयरमैन साहबान हैं अपने अपने इलाकों में जाके मुस्तहिक अफराद की तरतीब लिस्ट बनाते हैं, और हमें वो फॉरवर्ड की जाती है, और उस हिसाब से हम उनकी गुजारा अलाउंस में, एजुकेशन स्टिपेंड में या मैरिज असिस्टेंस के सिलसिले में उनकी इमदाद करते हैं। अच्छा, तो क्या क्या ये कोई तय अलाउंस है या डिपेंड करता है फ्रॉम केस टू केस? गुजारा अलाउंस के बिल्कुल तयन मुय्यन है, 1,000 रुपया पर मंथ के हिसाब से हम देते हैं, और साल में 2 दफा इसकी किस्त रिलीज की जाती है। बाय एनुअल होता है, हर 6 महीने के बाद हम एक किस्त रिलीज करते हैं जो 6,000 रुपये मुय्यन होती है। और इसके सिलसिले में हमने एटीएम कार्ड इंट्रोड्यूस करवाए हुए हैं, जो सिंध बैंक के जरिए एटीएम कार्ड के उनके अकाउंट में चला जाता है, और एटीएम कार्ड के जरिए ही वो अपने पैसे निकलवा लेते हैं, वो जब भी चाहे निकलवा सकते हैं। सो गुजारा अलाउंस, इफ आई एम प्लीज करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, माहवार जो है वो 1,000 रुपए है जी, और वो जो एक स्पेशल अलाउंस जिसका आपने जिक्र किया वो 6 महीने वाला, वो 6,000 रुपए फॉर 6 मंथ्स। नहीं, इस तरह नहीं। गुजारा अलाउंस को हम 6 महीने के बाद यानी साल में 2 दफा तकसीम करते हैं। अच्छा, ये 6,000 करके 1,000 रुपए पर ठीक मंथ है। के हिसाब ओके से ओके, तो तय होता है। तरसील जो है वो ट्वाइस अ ईयर है।
twice a year. اچھا سو وچ مینس کہ جیسے کہ اس وقت سیکریٹری صاحب فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی مستحق ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ اسے زکوٰۃ کی ضرورت ہے تاکہ وہ اپنے لوگوں کی کفالت کر سکے، خود زندگی بسر کر سکے، تو اس کے لیے تعلقہ لیول پر، یو سی لیول پر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر جو چیئرمین زکوٰۃ ہیں وہاں جا کر انہیں اپنے کوائف یا جو کچھ بھی ان کی کوائف ہیں وہ لکھوائیں بھی اور بتائیں بھی کہ ان کو اس کی ضرورت ہے. میں آپ کی طرف واپس آتی ہوں ریاض صاحب. یہ فرمائیے گا سارم بھائی کہ حکومت ظاہر پروونشل لیول کے اوپر بھی زکوٰۃ اور عشر فنڈز ہیں اور یہ جو ایلوکیشنز ہیں، اس کے علاوہ ہمارے پاس بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پورا چل رہا ہے اور اس کے علاوہ اور سوشل ویلفیئر کے بھی مختلف پروجیکٹس چلتے رہتے ہیں. پھر کیا وجہ ہے؟ کیا غربت کی لیول بہت زیادہ ہو گئی ہے یا ترسیل میں کہیں نہ کہیں آپ کو فقدان نظر آتا ہے کہ اے نمبر آف فلاحی ادارے بھی کام کر رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں تقسیم صحیح نہیں ہے، اور نہ صرف تقسیم صحیح نہیں ہے بلکہ دینے والے بھی نا ہر کوئی زکوٰۃ کو زکوٰۃ کی طرح نہیں دیتا. جب مقصد دینے کا ٹائم آتا ہے تو وہ اپنے آپ کو غربت کی طرف لے کر کے جاتا ہے کہ یہ تو ادھر لگ گئے، یہ تو ادھر لگ گئے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے، اپنے فتوے خود دینا شروع کر دیتا ہے. تو آتی بھی کم ہے اور پھر دینے کا نظام صحیح نہیں ہے. اب جیسے انہوں نے کہا کہ 6,000 روپے ہم دیتے ہیں 2 بار جو ہے نا پر منتھ، یعنی 1,000 روپے. 1,000 روپے پر منتھ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن آپ اس غریب کو 1,000 روپے دے کے بھی میرے حساب سے وہ ضائع کر دیتے ہیں. اگر آپ اس 6,000 کو یعنی 12,000 روپے سال کے آپ کسی ہاسپٹل میں اس کی میڈیکل کے لیے وہ ڈال دیں، آپ کسی اسکول میں اس کی فیس کے لیے ڈال دیں، آپ کسی راشن شاپ پہ اس کے راشن کے لیے ڈال دیں کہ اس کے اندر اس کو جو ہے نا فائدہ پہنچ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس غریب کو بھی کچھ فائدہ ہو جائے گا اور زکوٰۃ کا بھی ایک اچھا نظام بن جائے گا. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے ماں باپ کو مارتے پیٹتے، نشہ کر رہے ہیں، نشے کے لیے تو پتہ چلتا ہے وہ جو 6,000 روپے سال میں آ رہے ہیں، 2 بار 12,000 روپے آ رہے ہیں، وہ بھی بچے چھین چھان کر کے لے کر کے جاتے ہیں. وہ بوڑھا بوڑھی یا بیچارہ معذور وہ ویسے ہی پڑا رہ جاتا ہے. تو اس کو اگر آپ طریقے میں لے جا کر کے، وہ چاہے میرا کام ہو یا زکوٰۃ کمیٹی کا کام ہو، کسی کا بھی ہو، ہم لوگوں کو اس طریقے سے ہیلپ کرنی چاہیے، اس طریقے سے نظام بنانا چاہیے. آج عالم یہ ہسپتال کا کہ کوئی غریب آدمی اسپتال کا بیماری تو ہو جاتی ہے، سب کچھ پتہ بھی ہوتا ہے اس کا اینڈ کیا ہے، لیکن اسپتال کا رخ نہیں کر سکتا. وہ وہاں جائے گا، وہاں جاتے ہی وہ جو 2-4 ہزار روپے، یہ سرکاری اسپتالوں کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو، کیونکہ بہت ساری دوائیں تو باہر سے ملتی ہیں، وہاں سے تو نہیں بہت ساری نہیں ملتی باہر سے، ساری ہی ملتی ہیں، ساری باہر سے ہی ملتی ہیں. ابھی آپ یقین جانیے بڑا دکھ ہوا، بڑی تکلیف ہوئی مجھے. ایک شخص ٹنڈو محمد خان سے میرے خیال میں میرے پاس آیا، اس کا یہ پورا گال تھا ہی نہیں، وہاں اڑ چکا تھا، ختم ہو چکا تھا، ایک چھوٹا سا دانہ نکلا تھا. تو میں نے بولا یار تم اس حال میں آئے ہو، تمہاری کیا مدد کروں، کیا ہوگا، اللہ تمہیں زندگی دے دے لگتا تو نہیں ہے اس حال کے اندر کہ کچھ آگے بہتری ہوگی. تو میں نے اسے پوچھا تم نے کسی ڈاکٹر کو دکھایا تھا؟ کہہ رہا نہیں. میں نے دوبارہ میں بولا تمہیں اردو آ رہی ہے نا سمجھ کے؟ رہا. میں بولا کہ یہ کسی ڈاکٹر کو دکھایا؟ کہہ رہا نہیں. میں بولا کیوں نہیں دکھایا تم نے ڈاکٹر کو، اس سال تک پہنچ گئے؟ تو کہتا ہے پیسے نہیں تھے ہمارے پاس، ہم روٹی کھاتے ہم جا کے ڈاکٹر کو دکھاتے. تو اس سے بڑا ظلم کیا ہوگا؟ ہمیں وہ 100 روپے یا 1,000 روپے یا 12,000 روپے ان کو بھکاریوں کی طرح دینے سے اچھا گورنمنٹ کی طرف سے فیسیلیٹیٹ کیے جائیں ان لوگوں کو تاکہ ان کی اچھی زندگی ہو سکے. اچھا یہ اماؤنٹ کے حوالے سے تو میں بعد میں بات کروں گی، کیونکہ ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہے اسلامک ریپبلک آف پاکستان میں، اور اس میں اس اماؤنٹ 1,000 روپے سن کر بڑا عجیب سا لگتا ہے، وہ بھی اس مہنگائی کے دور میں. لیکن اس سے پہلے ذرا مذہبی روح سے مفتی صاحب سے ہم یہ جان لیتے ہیں، کیونکہ یہ بڑا کہا گیا ہے کہ زکوٰۃ کب دینی ہے اور کس کو دینی ہے اور کیا چیزیں آپ کو دیکھنی ہے کہ جس کو آپ دے رہے ہیں وہ زکوٰۃ کہاں استعمال ہوتی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائے گا کہ اسلامی معیشت کے لیے اور معاشرے کا یہ بیک بون کہلاتا ہے زکوٰۃ دینا، یہ پورا سسٹم. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم. دیکھیں نادیہ، سب سے پہلے تو میں آپ کو اس بات پر مبارکباد دوں گا کہ ایک نہایت ہی اہم ترین ایشو کی طرف آپ نے جو ہے قدم بڑھایا ہے. ہمارا معاشرہ اس وقت یوں سمجھیے کہ پس چکا ہے، اور اس کی میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہم مذہبی تعلیمات سے خصوصاً زکوٰۃ کے دینے اور نہ دینے کے اعتبار سے بالکل نابلد ہیں. تعلیمی اعتبار سے ہم یہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کون دے گا، ہم یہ نہیں جانتے کہ زکوٰۃ کس کو دی جائے گی. تو یہاں پر میں یہ عرض کر دوں کہ لوگ اس معاملے میں بھی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ مجھے زکوٰۃ دینی ہے یا نہیں دینی. یہ بات سب سے پہلی ذہن نشین رکھیے کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے، اور اگر کوئی زکوٰۃ نہیں دیتا تو وہ فرضیت کا تارک ہے. جس طریقے سے نماز پڑھنا فرض ہے وقت پر،
اسی طریقے سے زکوٰۃ دینا بھی وقت آنے پر فرض ہے. ٹھیک ہے. وہ شخص, بڑا آسان طریقہ ہے, وہ شخص جس کے پاس سال کے گزرنے کے بعد, یعنی مثال کے طور پہ آج کی تاریخ میں وہ یہ دیکھ لے کہ میرے پاس اتنے پیسے ہو گئے کہ میں 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہوں. یہ تقریباً 38,850 روپے آج کے ریٹ کے اعتبار سے بنتے. آپ 40,000 کر لیں یا احتیاطاً 42,000 کر لیں. صحیح. ایسا آدمی جو 52.5 تولہ چاندی خرید سکتا ہے, اس کے پاس اتنے پیسے ہیں. اسلام جبر نہیں کرتا. اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے روزمرہ کے اخراجات کو چھوڑ دیں. آپ کی اگر کوئی اچھی گاڑی ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ میں لائیں, آپ کا گھر ہے تو اس کو بھی زکوٰۃ میں نہیں. اپنی ضرورت اصلیہ جسے کہا جاتا ہے, یعنی آپ کی ضرورت کے سارے کام پورے ہو گئے. آپ نے اچھا موبائل بھی خرید لیا, اسلام اس کا بھی منع نہیں کرتا, آپ نے اچھا گھر بھی خرید لیا, اس کے بعد آپ کے پاس 38,850 یا احتیاطاً 40,000 روپیہ آپ کے پاس بیلنس میں ہے اور اس پر سال پورا گزر چکا ہے. یعنی بیلنس میں تھرو آؤٹ دا ایئر یہ 42,000 آپ کے پاس تھے ایز سیونگ. 42,000 آپ کے پاس ہیں اور اس پر سال گزر گیا. اب وہ لازمی نہیں کہ رمضان میں ہی دیں. ٹھیک ہے. اب آپ پر زکوٰۃ فرض ہو گئی 2.5%. اوکے. اور اس کو آپ جو ہے 2.5% زکوٰۃ, لاکھ پر 2,500 ہے. اچھا, دوسری بات یہاں پر یہ عرض کر دوں کہ یہاں پر ہمارے ہاں تھوڑا سا ایک غلط فہمی زکوٰۃ کے حوالے سے یہ بھی ہے کہ ہر کسی کو زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. کوئی بھی زکوٰۃ مانگنے والا ہوتا ہے اور اسے زکوٰۃ دے دی جاتی ہے. ٹھیک ہے. مستحقین جو ہے اس کا میں آپ سے بریک کے بعد ضرور پوچھوں گی, لیکن بریک سے پہلے جو چیز میں پوچھنا چاہ رہی ہوں آپ سے, جیسے آپ نے کہا کہ آپ اچھا گھر میں بھی رہ رہے ہیں, آپ کے پاس ایک اچھی گاڑی بھی ہے, یعنی یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کے استعمال میں مستقل ہیں تھرو آؤٹ دا ایئر. اور آپ نے کہا کہ زکوٰۃ ضروری نہیں کہ آپ رمضان کے مہینے میں ہی دیں, لیکن کیا رمضان میں دینے سے زیادہ ثواب ہے؟ دیکھیے, جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ ہے, میں یہ آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں, لیکن چونکہ یہ ایک بہتر طریقہ ہے, آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان المبارک سے پہلے زکوٰۃ دے دیا کرتے تھے. اچھا. اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہنا چاہتے تھے. صحیح. دوسری وجہ یہ تھی, چونکہ زکوٰۃ کے معاملے کی طرف پڑھتے تو تھوڑا ٹائم ادھر بھی چلا جاتا. دوسری وجہ یہ تھی کہ غریب کو ضرورت ہے رمضان کے پہلی تاریخ سے, صحیح, اور آپ دے رہے ہیں رمضان کی 20ویں تاریخ کو کہ بھائی میں آج اعتکاف میں بیٹھوں گا اور ایک دن پہلے میں زکوٰۃ دوں گا. تو اس کو جو ضرورت تھی وہ جو پورا مہینہ 20 تاریخ تک آپ کا انتظار کرتا رہا, تو وہ اس کا پرسان حال کون ہوگا؟ اچھا. ہاں, اگر رمضان میں دی جاتی ہے, جو آپ کا سوال ہے, رمضان میں دی جاتی ہے تو اس کا ثواب زیادہ ہوتا ہے, چونکہ رمضان میں نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب جو ہے 70 گنا زیادہ کر دیا جاتا ہے. لیکن سنت نبوی یہ ہے کہ آپ غریب کی ضرورت کو دیکھیں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید رکھیں کہ میں نے اس کی ضرورت کو دیکھ کر رمضان میں نہیں دی, یا اپنی زکوٰۃ کا کچھ حصہ رمضان کے لیے مخصوص کر دیں اور کچھ حصہ وہ سفید پوش لوگ جو آپ کے آس پاس رہتے ہیں ان کے لیے مخصوص کر دیں کہ اسے میں رمضان سے پہلے دوں گا تاکہ یہ اپنے گھر کا راشن وغیرہ پورا کر لے, بچوں کے اخراجات وغیرہ پورے کر لے. اچھا, ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے, مستحقین کون ہیں اور حکومت کا جو یہ اماؤنٹ طے کیا ہے کیا زیب دیتا ہے ہماری حکومتوں کو کہ وہ اتنا کم اماؤنٹ دیتا ہے؟ دوسرا, عشر کیا چیز ہے, ذرا ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ناظرین کو عشر فنڈ کے بارے میں بھی پتہ چلے. وی ٹیک اے بریک ہیئر, وین وی کم بیک وی ڈسکس دس. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے حکومت زکوٰۃ فنڈ سے کس کو زکوٰۃ دیتی ہے. دوسری حوالہ جو ہے وہ ہم اسلام کی روح سے یہ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ زکوٰۃ کب اور کس کو دینی چاہیے. ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے سیکرٹری عشر اینڈ زکوٰۃ سندھ حکومت سے ریاض حسین سمرو صاحب, سارم برنی صاحب اور مفتی سید ذوالفقار گیلانی ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں تشریف فرما ہے. ریاض صاحب, ذرا لوگوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ زکوٰۃ اینڈ عشر ہم ہمیشہ سنتے ہیں, عشر کیا چیز ہے؟ عشر سے پہلے میں تھوڑی ایک وضاحت کر دوں کہ برنی صاحب نے ایک چیز کی نشاندہی کی تھی کہ اگر ہم اس کو دوسرے مدوں میں جیسے میڈیکل کی بات کی گئی جی, تو میں تھوڑا اضافہ کر دوں کہ ہمارا جو زکوٰۃ کی ڈسٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 6 مدوں میں ہوتی ہے. ایک تو ہو گیا گزارا الاؤنس جو میں نے آپ کو عرض کر دیا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہوتا ہے ایجوکیشن اسٹیپنڈ. اچھا. اس کے بعد تیسرے نمبر پہ آتا ہے اسٹیپنڈ ٹو اسٹوڈنٹس آف دینی مدارس. ٹھیک ہے. اس کے بعد چوتھا نمبر آتا ہے ہیلتھ کیئر. سوری, چوتھے نمبر پہ آپ نے کیا فرمایا؟ ہیلتھ کیئر. ٹھیک ہے, ہیلتھ کیئر آتا ہے. 5واں آتا ہے سوشل ویلفیئر.
اینڈ ریہیبلیٹیشن, ٹھیک ہے. اور چھٹا آتا ہے میرج اسسٹنس. اچھا تو برنی صاحب نے جو بات کہی تھی کہ میڈیکل کی مد میں, تو میڈیکل کی مد میں ہم ہر سرکاری ڈپارٹمنٹ, ہر سرکاری سول ہاسپٹل, جتنے بھی پوری سندھ میں جتنے بھی میجر ہاسپٹلز ہیں, ان کے علاوہ جو پرائیویٹ ہاسپٹل جن کی پرفارمنس اچھی ہے یا وہ جو کچھ بہتر نام بھی رکھتے ہیں, جیسے یہاں پہ کراچی میں ایس آئی یو ٹی ہو گیا, یا انڈس ہاسپٹل, یا انٹیریئر میں چلے جائیں رحمت اللہ بینور جو آر بی ٹی والے کام کر رہے ہیں, اور اس طرح سے بھی مختلف جو ہاسپٹلز ہیں, ان سب کو ہی ہم ایک مخصوص اماؤنٹ ان کی ڈیمانڈ کے حساب سے اور اپنے فنڈس کی اویلیبلٹی کے حساب سے ان کو دیتے ہیں, اور ان سے یہی عرض کیا جاتا ہے کہ جتنی مستحق آ رہے ہیں, مستحق تعین کرنے کا ایک میکینزم ہے. وہاں پہ ایک سوسائٹی بنی ہوتی ہے ہر ہاسپٹل میں جس کا تعین کرتی ہے کہ یہ پیشنٹ اس حد سے زیادہ نہیں دے سکتا یا بالکل ہی نہیں دے سکتا. تو اس صورت میں اس کا تعین کر کے پھر اپنے اس کے چیئرمین سے اپروول لے کے اس کا علاج وہاں پہ فری آف کاسٹ کیا جاتا ہے. اچھا ریاض صاحب ایک منٹ, میں آپ کا تکلامی کے لیے معافی چاہوں گی. دیکھیں آپ نے کچھ انسٹیٹیوٹس کے نام لیے, وہ تو ہیں ہی فلاحی ہاسپٹل, وہاں تو جا کر پیشنٹ کو کبھی کوئی ایک پیسہ دینے کی ضرورت نہیں پڑتی. جو پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں, بہت سارے پرائیویٹ ہاسپٹلز ہیں جگہ جگہ یہاں پر کھلے ہیں. اگر میں صرف کراچی کا ہی ذکر کر لوں, واقعی بہت سارے لوگوں کو تو یہ علم ہی نہیں ہے کہ حکومت کا کوئی زکوٰۃ فنڈ نام کا یا میڈیکل الاؤنس نام کا ان اسپتالوں میں موجود ہے. اور دراصل پھر ہم ان لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ یا تو وہ بیچارے شائے اوے کر کے واپس چلے جاتے ہیں اور کسی عطائی کو دکھاتے ہوں گے, یا نہیں دکھاتے ہوں گے, یا جس سے بھی بن پڑے وہ اس سے جا کر مانگتے ہوں گے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں فقدان تھوڑی اویئرنیس کا بھی ہے, کہ لوگوں میں یہ بات نہیں ہے کہ زکوٰۃ فنڈ, کیونکہ مجھے یقین, I'll be very honest, I knew کہ ہمارے یہاں ایک فلاحی ہاسپٹلز ہیں, I knew کہ پرائیویٹ ہاسپٹلز کے اپنے سوشل ویلفیئر کے فنڈز ہیں, بٹ گورنمنٹ فنڈنگ موجود ہے زکوٰۃ کی, یہ تو مجھے بھی نہیں پتا تھا. آپ کو پتا تھا سارم صاحب؟ نہیں پتا تو ہے, لیکن بات یہ ہے, میرا جو اعتراض کہیں ایک بات اچھی ہونے کے لیے, کہ میرا مقصد یہ نہیں کہ نہیں دے رہے یا کہیں بھی نہیں جا رہی, ایسا نہیں ہے, جا رہی ہے بالکل. اب جیسے ابھی ریاض صاحب نے بھی نام گنوائے, کوئی سرکاری اسپتال کا نام لیا انہوں نے, سارے فلاحی اداروں کے ہیں نا. اپنا سرکار کا جو نظام ہے, آپ جا کر کے دیکھیے سول کا کیا حال ہے, آپ جا کر کے دیکھیے جنہ کا کیا حال ہے, آپ جا کے دیکھیے عباسی کا کیا حال ہے. برا حال ہوا ہے, لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے لیے جو ہے نا. اور بات یہ ہے کہ ایسا بھی نہیں ہے کہ اسپتالوں کو کچھ دیا نہیں گیا, بہترین مشینری, بہترین چیزیں اندر کے, سال کے فنڈز پورے سال کی نہیں چیزیں اندر وہ خراب اس لیے کرتے ہیں کہ باہر پرائیویٹ جا کر کے ٹیسٹ ہوں, باہر پرائیویٹ جا کر کے ایکس رے ہوں. تو یہ ساری چیزیں اس پہ میں اعتراض کر رہا ہوں. اور جو 1000 روپے آپ دے رہے ہیں, 1000 روپے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں یہ بتائیں نا بات ذرا یہ ہے نا ریاض صاحب, یہ تو بڑا عجیب کہ وہ لگتا ہے 1000 آج کے روپے زمانے میں. اسی کے 1000 کام میں روپے چلے کیا جائیں ہے, نا. مطلب آپ چاہے مہینے میں 6000 دے دیں, بٹ کین یو امیجن, مطلب گورنمنٹ کو تو میں سمجھتی ہوں, گورنمنٹ تو امیر ہے بھائی, ہماری غریب تھوڑی ہے. میں آپ کو تھوڑا عرض کر دوں کہ ہیلو, جی ہم سن رہے ہیں ریاض صاحب. جی, جتنے بھی سرکاری ہاسپٹلز ہیں ان سبھی کو, جتنے بھی سول ہاسپٹل کا نام لیا گیا, کراچی میں جناح کا لیا گیا, این آئی سی وی ڈی لیا گیا, این آئی سی ایچ لیا گیا, اور اس کے علاوہ عباسی ہے, عباسی ہے, KMC کے اسپتال ہیں, ان سبھی کو ہم لوگ ان کی ریکوائرمنٹ کے پوری تو نہیں کر سکتے, لیکن اپنے فنڈ الوکیشن کے حساب سے, اور باقی سندھ میں بھی جتنے سول ہاسپٹلز ہیں ان سب کو ہم پیسے دیتے ہیں, ان کی فنڈنگ کرتے ہیں, اس میں کوآرڈینیشن کرتے ہیں. اس وقت میں آپ کو ایک اچھی بات بتا دوں کہ اس وقت حال ہی میں تقریباً 13 کے قریب بائی پاس آپریشن, اوپن ہارٹ سرجری کے آپریشن ہوئے ہیں حیدرآباد میں. اچھا, وہ پورے مکمل زکوٰۃ فنڈ سے ہوئے ہیں. صحیح. اس کے علاوہ بھی ہماری پرائرٹی جو اس وقت ہے وہ کینسر ہاسپٹل پورے سندھ میں جہاں جہاں کام کر رہے ہیں ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ڈائلسس سینٹرز, کڈنی کے ہاسپٹل جہاں کام کر رہے ہیں, ڈائلسس کی سہولت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورا دے رہے ہیں, لیکن ممکنہ حد تک جو ہمارے پاس اویلیبل ریسورسز ہیں اس حساب سے ہم ڈسٹریبیوشن کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. باقی ایک بات جو آپ بار بار کر رہی ہیں, آپ بالکل رائٹلی نشاندہی کی آپ نے کہ 1000 کا اماؤنٹ کم ہے, یقیناً کم ہے, لیکن نہ تو یہ روزگار کا ذریعہ ہے اور نہ ہی کوئی اس سے معاونت ہوتی ہے, کیونکہ زکوٰۃ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے نہیں آتی, یہ لوگوں کی طرف سے کنٹریبیوشن ہوتا ہے جو بینکس میں جمع ہوتا ہے, اور اس کے بعد آبادی کے حساب سے ہر صوبے کو تقسیم کی جاتی ہے. پھر ہر صوبہ اپنی آبادی کے حساب سے ڈسٹرکٹس میں تقسیم کر دیتا ہے.
تو یہ سسٹم اس کا بنا ہوا ہے جس میں گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن نہیں ہوتی. گورنمنٹ کی کنٹریبیوشن کے لیے روزگار کے ذریعے اور ان کے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام اور اس کے علاوہ ٹریننگ پروگرام اور اس کے اچھا اس کے ذریعے ہے. تو پھر ایک جو عام تاثر ہے اور میں نے اس کا ذکر ابتدا میں بھی کیا تھا کہ رمضان کی پہلی تاریخ سے پہلے لوگ بھاگتے ہیں کہ بینکوں میں ہماری زکوٰۃ اس لیے نہ کٹے, اس لیے نہیں کہ انہیں دینی نہیں ہے, لیکن آئی ایم ٹیلنگ یو اباؤٹ دا جنرل اوپینین کہ پتہ نہیں کس کو ملتی ہے, صحیح لوگوں تک پہنچتی ہے کہ نہیں, یہ بھی کہیں کرپشن کی نظر تو نہیں ہو جاتی. سو واٹ از دا چیک اینڈ بیلنس دیٹ یو ہیو؟ آپ نے ایک اچھی ابتدا کی ہے کہ کم از کم گورنمنٹ کو آپ نے اپروچ کیا, آپ سے پوچھ رہی ہیں ہم سے کہاں کرتے ہیں. ہر ایک پائی کا حساب, ہر ایک اکاؤنٹ کا حساب, ہر نام جو اس چیز سے مستفید ہو رہا ہے وہ اویلیبل ہے. اس کا ریگولر آڈٹ ہوتا ہے, اس کا پروونشل آڈٹ, فیڈرل آڈٹ, انٹرنل آڈٹ, ہر طرح سے اس کو دیکھا جاتا ہے. کیونکہ ایک تو بات یہ کہ زکوٰۃ لینے والا مطلب اتنا ہر کوئی مستحق نہیں ہوتا, اور دوسری بات ہے کہ شاید لوگ فیل بھی کرتے ہیں کہ یہ زکوٰۃ کا پیسہ ہے, اس کو شائع ہوتا ہے, فیل ہوتا ہے کہ جناب میں اگر سفید پوش ہوں تو میں ظاہر زکوٰۃ کیسے لوں. تو اس طرح بھی چیزیں کئی سامنے آتی ہیں. صحیح. جی تو چلیں, آپ نے کہا کہ ایک ایک شخص کا جو ہے وہ علم ہوتا ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاحی ادارے نہ ہوتے اور جیسے کہ مفتی صاحب نے فرمایا کہ کب زکوٰۃ واجب ہے, یہ ملک چل سکتا تھا, یہ معاشرہ چل سکتا تھا؟ دیکھیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ نہیں چل سکتا. اللہ نے ہر چیز کا ایک نظام بنایا ہوتا ہے. یہ نہ ہوتے فلاحی ادارے تو ہو سکتا ہے ہمارے اندر آپس میں انسانیت اتنی ہوتی کہ ہمیں اداروں کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن یہ ضرور ہے کہ آج فلاحی ادارے لاکھ کو اس کو اچھا کہے, برا کہے, اعتراض کرے, کچھ نہ کچھ ضرور کر رہے ہیں. ہر ادارہ جس کو ہم برے سے برا کہہ رہے ہیں وہ بھی, اور جسے اچھے سے اچھا کہہ رہے ہیں وہ بھی, کچھ نہ کچھ ضرور کر رہا ہے. بات یہ ہے, میں آپ کو ایک مثال دوں, SIUT بہترین ادارہ ہے. میں خود اگر مجھ سے پوچھیں, میں SIUT ہے, انڈس ہے, میں خود کہتا ہوں کہ واقعی کچھ یعنی جتنا تعریف کی جائے کم ہے ان کے لیے. لیکن کیا مسائل حل ہو گئے؟ کیا کوئی مسائل حل نہیں ہوئے. ان ہسپتالوں کا حال بگڑتا چلا جا رہا ہے کیونکہ ان پہ رش اتنا سوار ہوا ہے کہ ان ہسپتالوں کا حال بگڑتا چلا جا رہا ہے. نہ رہنے کی جگہ ہے, نہ علاج کی جگہ ہے, نہ آپریشن کی جگہ ہے, نہ بیڈز ہیں. لوگ باہر فٹ پاتھوں پہ پڑے ہوئے, لوگ انڈس میں جا کے دیکھیں صبح سے لوگوں کی لائنز لگی ہوئی ہوتی ہیں. مقصد یہ کہ سارا ٹھیکہ فلاحی اداروں کے پاس ہے, وہ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ایک الگ ایشو ہو گیا. حکومت کو کچھ چیزیں سمیٹنی چاہیے. سول اسپتال کو اگر پراپر نظام بنا دیا جائے, جنا کو, عباسی کو, دیگر اسپتالوں کو, پھر جو انٹیریئر سے لوگ آ رہے ہیں بیچارے, وہ اتنا کرایہ ضائع کر کے رہنے کی جگہ ان کے پاس نہیں ہوتی. وہاں کی سرکاری اسپتال ورکیبل کنڈیشن میں دیکھیں نا, آپ حیدرآباد کو, ٹھٹا کو, بدین کو, مختلف جگہوں کو اگر آپ اچھے اسپتال دے دیں تو ہر شخص اپنے گھر میں بیٹھا ہوا اپنی زندگی, اپنی صحت کو بچا سکتا ہے. لیکن افسوس کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس. زور بیچاروں کا ٹوٹتا ہے تو سب کا کراچی پہ, اور کراچی کے اسپتالوں کا یہ عالم ہے کہ وہاں پہ بس پھر دھتکار ہی رہے ہوتے ہیں, بدتمیزیاں ہو رہی ہوتی ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا وہ ہاسپٹل والے بدتمیز ہیں, وہ بھی مجبور ہو گئے. لیکن آپ نے یہ صحیح کہا کہ فلاحی ادارے اپنا کام ضرور کر رہے ہیں, لیکن بہت ساری چیزوں کو سمیٹنے کی ضرورت حکومتوں کے اوپر عائد ہوتی ہے. فلاحی ادارے اچھا کام کریں یا برا کام کریں, they are still pouring in a lot. اور آپ رمضان کے مہینے میں دیکھیں گے کہ پاکستان کے لیے مشہور ہے کہ دل کھول کر لوگ جو ہیں وہ اپنے عطیات دیتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک لے رہی ہوں, جو ذرا بریک سے واپس آئیں تو اس پر ذرا بات کریں گے مفتی صاحب سے کہ کیا کسی خاص مد میں زکوٰۃ دینے سے زیادہ ثواب ہے, جیسے کہ اگر کسی لڑکی کی شادی کرا دی, کسی یتیم بچوں کی پڑھائی کرا دی, یا بس آپ کی جو زکوٰۃ کی اماؤنٹ ہے وہ آپ نے دے دی, اب وہ جیسے بھی استعمال ہو اس کا ثواب بانٹا نہیں جائے گا بلکہ ایکول ہوگا. وی ٹیک اے بریک ہیئر. ویلکم بیک. بات ہو رہی ہے زکوٰۃ کے حوالے سے. مفتی صاحب فرمائے گا پہلے تو کہ مستحقین کے زمرے میں کون کون آتا ہے؟ دیکھیے, وہ لوگ جو صاحب نصاب نہیں ہیں انہیں شرعی فقیر کہا جاتا ہے شریعت مطہرہ کی اصطلاح میں. صاحب نصاب جن کے بارے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 38,850 روپے کا جو آدمی مالک نہیں ہے, نہ اس کے پاس اتنا مال تجارت ہے اور نہ اس کے پاس اتنا سونا ہے, 7.5 تولہ سونا, چاہے وہ عورت ہے چاہے وہ مرد ہے. ویسے سونا تو عورتوں کے پاس ہوتا ہے,
اچھا اسی طریقے سے نہ اس کے بعد 52.5 تولہ چاندی ہے، وہ شرعی فقیر کہلاتا ہے، وہ صاحب نصاب نہیں ہوتا، وہ شخص زکوٰۃ لینے کا مستحق ہے، اس شرط کے ساتھ کہ وہ سید نہ ہو، یعنی کہ اسلام کے اندر ایک ایسی قوم ہے جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے گردانی جاتی ہے، وہ اگر صاحب نصاب نہیں بھی تو اس کو زکوٰۃ لینا جائز نہیں، ٹھیک ہے، تو ایسا آدمی جو صاحب نصاب نہ ہو، شرعی فقیر ہو، وہ زکوٰۃ لینے کا مستحق ہوتا ہے، چاہے مرد ہو، چاہے عورت ہو، چاہے بچہ ہو، چاہے کسی بھی عمر کا آدمی ہو، وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ یہاں پر میں ایک بڑی ہی احتیاطی بات عرض کر دوں، جو بینکوں کے ذریعے سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، اگرچہ یہ ایک ہے بڑی سخت بات، لیکن چونکہ شرعی مسئلہ ہے اور میں چاہوں گا کہ میں لوگوں تک اس مسئلے کو پہنچا دوں، بینکوں کے ذریعے سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے یا اسی طریقے سے کچھ اداروں کے ذریعے سے جو زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، دین اسلام نے جو زکوٰۃ کے وصول کرنے کا جو طریقہ جو منتخب کیا ہے اس طریقے سے نہیں کاٹی جاتی۔ اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ عاملین زکوٰۃ ہوتے ہیں، وہ باضابطہ طور پر وہ خود شرعی فقیر ہوتے ہیں، وہ زکوٰۃ کو قبول کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ اس ادارے تک پہنچاتے ہیں، پھر وہ اس کا مالک وہ ادارہ ہوتا ہے اس رقم کا، پھر یہ شرعی فقیر بن جاتے ہیں، پھر وہ یہ زکوٰۃ کو قبول کرتے ہیں، پھر اس ادارے تک پہنچایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے زکوٰۃ کو وصول کیا جاتا ہے یا زکوٰۃ کو لیا جاتا ہے، لیکن ہمارے ہاں یہ نظام نہیں ہے۔ یہ تھوڑا سا اگر اس کی احتیاط کر لی جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ زکوٰۃ دینے کا اور لینے کا نظام بہتر ہو جائے گا نہیں، فار شرعی ایگزامپل، تقاضوں کے مطابق۔ فار ایگزامپل اگر جیسے مجھے اب زکوٰۃ کسی کو دینی ہے، ٹھیک ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ فلانا شخص جو میرے گھر کے قریب رہتا ہے وہ صاحب نصاب نہیں، سفید پوش ہے، کبھی کسی سے کچھ مانگے گا نہیں، سو مجھے اس کو جا کے زکوٰۃ دینی ہے، ہاؤ ڈو آئی گیو اٹ؟ جا کر دے دوں؟ اسے دے سکتے ہیں، بس ڈائریکٹلی دے سکتے ہیں نا؟ جی ہاں، اسے زکوٰۃ دے اچھا، سکتے ہیں۔ دوسری چیز مجھے بتائیے کہ آپ شہروں میں سارم بھائی دیکھیں گے ابھی گداگر عروج پر آ جائیں گے نا رمضان، اور ہر شخص یہ سمجھتا ہے کہ کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے 10 20 30 اپنی زکوٰۃ کے فنڈ میں سے ان کو دے دیں، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جائز ہوگا؟ نہیں، میں تو دیکھیں بالکل ان چیزوں کے خلاف ہوں، یہ رمضانوں میں نہیں پورے سال خلاف ہوں، اور زکوٰۃ میں میرا ایک سوال ہے، جیسے اب کوئی مانے کوئی نہ مانے، شب رات ہے، شب برات ہے، شب معراج ہے، یا دیگر ایسی راتیں ہیں یا اور عبادت کے دن ہیں، اس دن سارا شہر سارا ملک نیاز کر رہا ہوتا ہے، کھانے پکا رہا ہوتا ہے، ایک دن ایک بھرمار ہو جاتی ہے، اس کے بعد کیا سارے بھوکے رہیں گے؟ اس کے بعد کیا لوگ، یہ ثواب کے کام ہے نا، آپ ثواب کے لیے کر رہے ہیں نا، اس کے لیے دن تو کوئی مخصوص نہیں ہے نا، کوئی ٹائم تو نہیں ہے، آپ کسی بھی دن کسی بھی ٹائم آپ یہ سوچ لیں ہر مہینے میں نے ایک دیگ پکا کے کسی غریب کو کھلانی ہے، یا ہر دن میں نے ایک دیگ پکا، جیسے اللہ نے آپ کو حیثیت دی ہے، اس کے جب تک ہم اس چیز پہ نہیں آئیں گے نا، آپ یقین جانیں یہ معاملات حل نہیں ہوں گے۔ آپ کسی غریب کو جا کر کے 2 لاکھ 2.5 لاکھ روپے زکوٰۃ دیتی ہیں تو وہ پورے رمضان کے بعد جب عید آتی ہے نا تو عید والے دن وہ دوبارہ ایسے ہوتا ہے، وہ اس کے پاس کچھ نہیں بچتا۔ اگر آپ پورے سال اس کو زکوٰۃ دیتی آ رہی ہوتی نا تو اس کا پورے سال بچہ پڑھ بھی رہا ہوتا، اچھی صحت میں بھی ہوتا، اچھی زندگی میں بھی ہوتا، اور پراپر ایک گھر ہوتا۔ تو پہلے تو اس نظام کو ایک طریقہ دینے کی ضرورت ہے۔ بات ہمارے یہاں زکوٰۃ یا کسی پہ آتی ہے تو ہم نبیوں کے دور میں لے جاتے ہیں، کیا باقی چیزیں آج نبیوں کے دور کے ہو رہی ہیں؟ اللہ نے مفتی کیوں رکھے؟ مفتی پہ کیوں گناہ کر دیا کہ اگر وہ غلط بتائے گا تو اس کا گناہ اس پہ جائے گا؟ نہیں، ہمیں یقین کرنے کو ضرور کہا ہے، اسی لیے کہا ہے، میں معذرت کے ساتھ ویسے آپ اس کا جواب دیجئے گا کہ مفتی جو ہے نا وہ حالات دیکھ کر کے فتوے دے گا کہ آج کن چیزوں کی کدھر کیسے ضرورت ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج کے مفتی بھی وہ نبیوں کے دور میں لے کے ہمیں بیٹھ جاتے ہیں، ہم پھر وہیں کے وہیں کھڑے رہتے ہیں، ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، پتہ نہیں ہم مسلمان بھی ہیں یا نہیں ہیں۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ جب تک کلیئر نہیں ہوں گی یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے جو ریاض صاحب آئی ووڈ لائک کہ آپ بھی اس میں کہ آپ نے کہا کہ جو بینکوں سے کٹوانے کا طریقہ کار ہے وہ شرع سے مختلف ہے، لیکن جیسے انہوں نے کہا کہ چیئرمین ہیں تعلقہ لیول پر، یو سی لیول کے اوپر، ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر، وہ جا کر اپنے اپنے ایریاز میں دیکھتے ہیں پہلے کہ کس کی ضرورت ہے، یا لوگ ان کو اپروچ کرتے ہیں، تو کیا یہ صحیح طریقہ نہیں ہے؟ ایک فنڈ جمع ہو رہا ہے حکومت کے پاس، وہ ترسیل کر رہے ہیں کہ اتنی اس مد میں ایجوکیشن میں جائے گا، اتنا گزارا الاؤنس میں جائے گا۔ سرکاری طریقہ کیا ہے، یعنی ہمارے گورنمنٹ کا طریقہ کیا ہے، میں اس سے جو ہے میری معلومات میں نہیں ہے، لیکن میں نے صرف یہاں پر جو بینک کے ذریعے سے زکوٰۃ کی کٹوتی ہوتی ہے میں نے اس کی طرف، چونکہ وہ میری معلومات میں تھا تو میں نے عرض کر دیا، اس طرف اشارہ کر دیا کہ وہ طریقہ شرعی تقاضوں کے مطابق نہیں ہے۔ یہاں پر یہ بات بھی میں عرض کر دوں کہ مفتیان کرام جو ہیں، اب جیسے برنی صاحب کہہ رہے تھے وہ انبیاء کرام کے دور میں لے جاتے ہیں، وہ چیزیں جو شریعت مطہرہ نے طے کر دیں، جیسے مثال کے طور پر
4 रकातें हैं ज़ोहर की, तो वो 4 ही रहेंगी, वो 2 या 3 नहीं हो सकती। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी हमें शरीयत मुताहरा ने इजाज़त दी है कि आप इसमें दौर के तकाजे के मुताबिक फतवा दे सकते हैं, तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्तियान किराम फतवा देते हैं, हम खुद फतवा देते हैं। जैसे अभी आपने एक सवाल किया थोड़ी देर पहले कि हम ब्रेक के बाद इसकी तरफ आएंगे, और वो जी, सवाल वो था- ये है कि ज़कात हाँ, किस मद ज़कात, में दी हाँ, जाए। जैसे मैं उसी की तरफ आ रहा हूँ, उसकी मैं वाज़ेह मिसाल दे दूँ कि अब यहाँ पर मुफ्तियान कराम को शरीयत मुताहरा ने छूट दी है कि आप ये देखिए कि वो आदमी जो ज़कात का ज़्यादा मुस्तहिक है, अगर आपसे कोई सवाल करता है कि किसको ज़कात देने से ज़्यादा सवाब होगा, तो अब आप ये देखेंगे कि मेरे मोहल्ले के अंदर बहुत सारे लोग ज़कात के मुस्तहिक हैं, लेकिन इनमें से इस वक्त कौन सा आदमी ऐसा है जिसे सबसे ज़्यादा ज़कात की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे एक आदमी जो है उसके बच्चे को तालीम की ज़रूरत है, और एक आदमी जो है उसके बच्चे को गाड़ी की ज़रूरत है, मिसाल दे रहा हूँ, और एक आदमी की बच्ची की शादी की ज़रूरत है, तो उस वक्त मुफ्ती जो है वो ये फतवा देगा कि ये जो बच्ची है, ये जो आदमी है, इसकी बच्ची को शादी की ज़रूरत है, इसे इस वक्त ज़कात देने का ज़्यादा सवाब होगा। अच्छा, तो यहाँ पर कोई जो है वो कोई मुतय्यन नहीं किया गया कि किसको ज़्यादा देने का सवाब ज़्यादा होगा, बल्कि देखा यह जाएगा कि ज़रूरत किस जिसकी चीज़ की ज़रूरत ज़्यादा है। है, जिसकी ज़रूरत पूरी हो जाती। इसकी मैं आपको वाज़ेह मिसाल दे दूँ कि शरीयत मुताहरा ने 40 बकरियों पर 1 बकरी देने का ज़कात का कहा है, लेकिन अगर गरीब की ज़रूरत नहीं है बकरी की, तो शरीयत ये इजाज़त देती है कि आप उसको बकरी की कीमत दे दें, 5 गाय पर 1 गाय, और इसी तरीके से 5 ऊँटों पर 1 ऊँट, 30 गाय पर 1 गाय। तो शरीयत मुताहरा यहाँ पर हुक्म ये देती है कि अगर उसको ऊँट की ज़रूरत नहीं है, गाय की इन ज़रूरत कैश नहीं कर दें है, आप आप उसको। उसको कैश दे अच्छा, दें। मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, फिर देन आई विल गो टू रियाज साहब, गदागरों को ज़कात देनी चाहिए है? ये जो फ़कीर आते हैं, आपको हर ट्रैफिक देखिए, लाइट्स पर मिलते हैं, ये क्योंकि जैसे ये अभी उनका कहा पेशा बर्नी है साहब ना। ने, जैसे बर्नी साहब ने कहा कि ये लोग पेशावर लोग होते हैं, और सही। मैंने अपनी आंखों से देखा कि इनके बाकायदा जो है मुआहदे होते हैं, बाकायदा ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, पूरा पूरा साल ये लोग जगह अपनी जो है मुतय्यन करते हैं, और वो करोड़ों में उनके ठेके जाते हैं, लाखों में, जी, करोड़ों में, बिल्कुल, बिल्कुल सही बड़ी कह रहे हैं। जगहों के करोड़ों में ठेके जाते हैं। और मैंने अपनी आंख से एक ऐसे फकीर को देखा जो गाड़ी में आता है और गाड़ी में जाता है, मैं अपनी आंखों से सही, सो आपको वी कैन देखा हालत कर अच्छा, रहा हूं। अगर हमें ये पता चल जाए कि हमने जिस शख्स को ज़कात दी, हमने तो अपनी नीयत से दी, लेकिन उसने उस ज़कात का इस्तेमाल गलत कामों में किया, तो क्या हमारी ज़कात ज़ाया हो गई? देखिए, अगर वो शरीफ फकीर था तो आपकी ज़कात अदा हो जाएगी। उसने गलत काम में इस्तेमाल किया, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम उससे उसकी बासपुर उससे होगी, चूंकि वो शरीफ फकीर था, उसकी ज़रूरत थी, आपने दे दी, अल्लाह जल्ला मजदुल करीम आपको देने का सवाब अता फरमा देगा। लेकिन अब उससे बासपुरस होगी कि तुमने इस रकम को कहाँ खर्च किया। और यहाँ पर मैं ये अर्ज़ भी कर दूँ कि क़यामत के दिन जो 4 सवाल होंगे, उनमें से एक सवाल ये भी होगा कि माल कहाँ से कमाया और कैसे खर्च किया। अब वो शख्स जो है इंदल्लाह माखूज होगा, उससे पूछा जाएगा, आपसे नहीं पूछा ओके, जाएगा। दो बड़े छोटे छोटे सवाल हैं। एक ये है कि जैसे हम जानते हैं कि इस शख्स के बच्चे हैं, खाने पीने को नहीं पूरा होता, लेकिन ये शख्स नशा करता है, ठीक है, क्या ज़कात दे सकते हैं? नहीं, देखिए, उस शख्स को ज़कात न दी जाए, उन बच्चों के लिए कोई ऐसा जरिया कर दिया निकाल जाए, दिया हाँ, जाए ताकि कि माहाना राशन उनके घर पर ओके, पहुंच जाए। सेकंड चीज़ ये, जैसे क्योंकि ये 1000 रुपए गवर्नमेंट ने कहा ना अलाउंस का, और उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट नहीं दे रही है, ये बेसिकली लोग जो फंड इकट्ठा हो रहा है, ये उससे दिया जा रहा है। हम जानते हैं कि एक फैमिली, उसका एक वाहिद कफील, लेट्स से मिनिमम वेज 12,000, वो तो है भी नहीं, लेकिन चलें 12,000 रुपए कमाता है, उसके बच्चे हैं, स्कूल भी जाते हैं, हर किस्म के अच्छे कपड़े भी पहन रहे हैं, खा पी भी रहे हैं, लेकिन जो आपने हमें डेफिनेशन दी कि पूरे साल उनके पास वो साहिब निसाब नहीं, तो ज़कात तो लग सकती है ना फिर उनको? मैं समझा नहीं आप क्या कहना चाह रही। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि आप दुनिया की हर चीज़ खा पी रहे हैं, अच्छा कपड़ा भी पहन रहे हैं, 12,000 माहवार आपकी तनख्वाह है, ठीक है, उससे आपका घर बस चल रहा है, इन पर ज़कात लागू हाँ, हो सकती है? वो ज़कात ले सकता है, क्योंकि वो साहिब ऐसा निसाब साहिब वाले, निसाब नहीं है, वो ठीक आदमी है, ज़कात क्योंकि ले बहुत से सकता लोग है। देखने के लिए ये कहते लेकिन हैं ना बहुत कि सारे ये लोग, गरीब नहीं है, हाँ, सब गयूर होते तो हैं। हर चीज़ खाता पीता है, इसको ज़कात देने यहाँ की पर जरूरत मैं नहीं ये है। बात अर्ज कर दूं कि बहुत सारे लोग गयूर होते हैं जो नहीं लेते, हाँ। लेकिन ये सफ़ेद पोश भी होते हैं। अगर आप ईद पर इनके बच्चों के कपड़े देखें, इनके अपने कपड़े देखें, सही, तो आपको ठीक खुद है। एहसास हो जाता अच्छा, है यार ये उशर लोग। फंड के बारे में जाते जाते ज़रूर बताइएगा कि ये उशर फंड है क्या रियाज साहब? जी, ये उशर फंड होता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के ऊपर। जितनी भी ज़रूरी पैदावार होती है उसकी सारे खर्चे निकाल के और सब कुछ निकाल के जितनी आमदनी आपकी बचती है जी। उसमें से 5% आप इसके मकसद मख्तस करते हैं और वो उस कीमत में कलेक्ट किया जाता है। ये सन 2000 के बाद सस्पेंड हो गया था, उससे पहले तो कलेक्शन जारी थी,
لیکن 2000 کے بعد ایک ایگزیکٹو آرڈر آیا, اس کے بعد یہ سسپینڈ ہو گئی. اب اس کو دوبارہ گورنمنٹ آف سندھ نے ایک نیا آرڈیننس نکالا ہے, اور اس کے تحت انشاءاللہ ہم اس پہ ورکنگ کر رہے ہیں, اور ہو سکتا ہے کہ اگلے سال سے, اگلے فائنینشیل ایئر سے اس کو ہم امپلیمنٹ کروا دیں, تاکہ جتنی بھی ایگریکلچر پروڈیوس ہوتی ہے اس پہ 5% کے حساب سے, یعنی آخری آمدن, صافی آمدن جو ہوتی ہے اس کے اوپر 5% کے حساب سے کیلکولیشن کر کے وہ ان سے وصول کی جاتی ہے. اچھا, تو پھر اس فنڈ کا استعمال کیسے کیا جاتا ہے؟ جی, اس فنڈ کا استعمال زکوٰۃ سے ذرا مختلف ہوتا ہے, اور وہ ہم وہی لوکل لیول پہ ہی رکھا جاتا ہے, اور اسی میں سے مستحقین کو جو بھی سمجھے جاتے ہیں ان کو دیا جاتا ہے. لیکن یہ دیکھیں, زکوٰۃ فنڈ سے ہم کئی چیزیں نہیں کر سکتے, اس میں بڑی ریسٹرکشنس آتی ہیں. جیسے کوئی ایسیٹس کا طریقہ ہوتا ہے کہ ایسیٹ ہم نہیں خریدتے یا نہ خریدنے دیتے ہیں. مطلب ٹریڈیشنلی اس کو کنڈیم کیا جاتا ہے کہ کوئی ایسیٹس نہ بنائی جائیں, جبکہ اشر سے کافی ڈیولپمنٹ کا کام بھی, ڈیولپمنٹ سے مراد یہ ہے کہ کوئی چیز جو آباد داروں کی سہولت یا مستحقین کی سہولت کے لیے ہو سکے تو وہ اس کو ہم اس طرح سے کر سکتے ہیں. اچھا, صحیح, بہت بہت شکریہ ریاض حسین سمرو صاحب, آپ کا بھی, مفتی صاحب آپ کا بھی, اور ثانیہ برنی آپ کا بھی. زکوٰۃ جیسے کہ مفتی صاحب نے کہا اہم رکن ہے اسلام کا. پورے سال جب آپ کے پاس, اگر آپ صاحب نصاب ہیں, صرف رمضان کے مہینے کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور زکوٰۃ کے لیے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اول خیش بعد درویش, یعنی اپنے ارد گرد دیکھیں کہ وہ کون لوگ ہیں جن پر یہ زکوٰۃ لاگو ہوتی ہے. وہ آپ تک ہو سکتا ہے نہ پہنچے اور وہ سفید پوشوں نہ مانگیں, لیکن آپ کو اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنے ہیں کہ آپ جس کی مدد کر رہے ہیں وہ اس تک صحیح پہنچ بھی رہا ہے, اور اس شخص کی مدد کر رہے ہیں جو بہت نیئر آپ کے ہو. اس میں آپ کے رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں, آپ کے نیبرز بھی ہو سکتے ہیں, اور اسی طرح آپ کے دوست احباب بھی ہو سکتے ہیں. گداگر کے حوالے سے, کیونکہ ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہے کہ جو آپ کے ٹریفک لائٹس کے اوپر فقیر موجود ہیں ان کو دیں گے تو شاید ہماری زکوٰۃ بالکل صحیح جگہ جا رہی ہے, کیونکہ غریب ہیں. لیکن کسی نے اگر پیشہ ورانہ طریقے سے, جیسے کہ مفتی صاحب نے بھی فرمایا کہ اس کو ایک پیشے کے طور پر لے لیا ہے, اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ ایک بیگری, ایک پوری ایک پیرلل انڈسٹری بنتی جا رہی ہے, تو اس کو ہرگز نہ دیجیے. اجازت دیجیے, انشاءاللہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.